बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो शख्स नमाज असर के बाद इस मुक़द्दस कलिमे को 3 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह ताला उसके जिस्म से हर बीमारी को दूर कर देता है और उसे ज़िंदगी भर सेहत की नेमत से नवाजता है। यहाँ तक कि मौत भी उसे बिना किसी बीमारी के आती है। मोहतरम नाजरीन, अगर आप नमाज असर के बाद इस कलमे को सिर्फ 3 मरतबा सच्चे दिल और यकीन के साथ पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी भर कोई मर्ज करीब भी नहीं आएगा। चाहे वो कोई खतरनाक बीमारी हो, चाहे लाइलाज हो, चाहे कैंसर हो, शुगर हो या ब्लड प्रेशर या फिर कोई भी दूसरी बीमारी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इन मुख्तसर कलिमात में इतनी ज़बरदस्त बरकत है कि अल्लाह ताला की रहमत से हर बीमारी जिस्म से निकल जाती है और इंसान मुकम्मल तंदुरुस्त हो जाता है और फिर मौत तक कोई बीमारी इंसान के करीब भी नहीं आती। इंशाअल्लाह मोहतरम नाजरीन, नमाज असर के बाद सिर्फ 3 मरतबा इन कलिमात को पढ़ लेना और अल्लाह ताला की बारगाह में यकीन के साथ दुआ मांगना यकीनन आपकी ज़िंदगी में मौजूद कोई भी सख्त से सख्त बीमारी अगर बरसों से भी हो तो ख़त्म हो जाएगी। इन कलिमात की तासीर इतनी ज़बरदस्त है कि इंसान हैरान रह जाता है कि इतने छोटे अल्फाज में इतनी बड़ी ताकत कैसे हो सकती है। ये कलिमात बहुत ही ताकतवर हैं। इन्हें एक बार ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए ताकि आप पर अल्लाह की ख़ास रहमत नाजिल हो जाए और हर किस्म की बीमारी से निजात मिल जाए। ये कलिमे न सिर्फ बीमारियों से महफूज रखते हैं बल्कि दिल को सुकून और रूह को ताजगी बख्शते हैं। इन कलिमात को पढ़ने वाला इंसान अल्लाह की तरफ से शिफा का हकदार बन जाता है और जो बीमारी बरसों से तंग कर रही हो वो भी चंद दिनों में ख़त्म हो जाती है। अब आइए सुनिए एक हकीकी वाक़या जो बहुत ही इबरत और रहमत से भरा हुआ है। मोहतरम नाजरीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 साल की हुई तो आपकी आंखों में तकलीफ़ होने लगी। आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हर तरह का इलाज करवाया लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। आंखों की तकलीफ़ दिन ब दिन बढ़ती चली गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हो गए। सोचने लगे कि आखिर क्या किया जाए, कौन सा रास्ता अपनाया जाए, क्योंकि हर दवा हर इलाज नाकाम हो चुका था। इसी परेशानी में एक जानने वाले शख्स ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ए सरदारे मक्का, फ़िक्र ना करें, मक्का मुकरमा के करीब एक बाज़ार है और उस बाज़ार के पास एक तबीब का मकान है। वह तबीब बहुत ही काबिल और माहिर है। वो दवा भी देता है और दम भी करता है। अल्लाह ताला के करम से जो भी उसके पास जाता है शिफा लेकर लौटता है। हमने खुद उसे कई बार आजमाया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये सुना तो दिल को सुकून मिला और वो फ़ौरन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उस तबीब यानी राहिब के पास रवाना हो गए। जब वो उसके घर के दरवाजे पर पहुँचे तो शाम का वक्त था और दरवाज़ा बंद था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने वहाँ मौजूद लोगों से उस राहिब के बारे में पूछा। लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ़ की और बताया कि राहिब के हाथों में अल्लाह ने बहुत शिफा रखी है। जो भी मरीज़ उसके पास जाता है उसे दवा भी मिलती है और दम भी किया जाता है। अल्लाह के करम से वो तंदुरुस्त होकर ही वापस आता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये सुना तो फरमाया, अब वो कहाँ हैं? लोगों ने कहा, वो अपने मकान के अंदर हैं, लेकिन अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा क्योंकि वो एक मखसूस वक्त के लिए इबादत में मसरूफ़ हो जाता है। दरवाज़ा बंद करके अंदर चला जाता है और बाहर नहीं आता। कभी कभी तो बरसों तक दरवाज़ा बंद रहता है। ये सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत मायूस हुए। दिल में सवाल उठा कि अब क्या किया जाए। अभी वो सोच ही रहे थे कि अचानक उस मकान में जोरदार जलजला आ गया। दीवारें हिलने लगी, छत लरजने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे वो मकान गिर पड़ा और राहिब उसके नीचे दब जाएगा। उस खौफ से राहिब फ़ौरन बाहर निकल आया। जैसे ही बाहर आया और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखा तो पहचान लिया और अदब से कहा,
اے سردار مکہ کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا یہ میرا پوتا ہے، اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، ہر علاج کر لیا لیکن آرام نہیں آیا، سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی فرما کر شفا کی دعا کریں اور کوئی دوا بھی دے دیں تاکہ میرے پوتے کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ جب راہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، پھر وہ اندر گیا اور غسل کیا، پاکیزہ لباس پہنا، خوشبو لگائی اور اپنے کمرے سے ایک پرانی آسمانی کتاب نکال کر لایا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو غور سے دیکھنے لگا، کبھی کتاب کی طرف دیکھتا، کبھی مبارک چہرے کی طرف، یہاں تک کہ اس نے کتاب کے سارے ورق پلٹ ڈالے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے پاؤں تک غور سے دیکھتا رہا۔ پھر اچانک وہ راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑا اور روندھے گلے سے کہنے لگا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس وقت تک اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، لیکن راہب نے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی معرفت اور روحانی پہچان سے جان لیا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کے آنے کی بشارت ہمیں پرانی کتابوں میں دی گئی تھی۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا اب اس کام کی طرف بھی توجہ دیجیے جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ راہب نے پوچھا کون سا کام؟ حضرت عبد المطلب نے کہا میرے پوتے کی آنکھوں کا علاج کر دیجیے۔ یہ سن کر راہب کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہ عرض کرنے لگا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے جیسے گنہگار کے پاس لے کر آئے ہیں۔ آپ نے اپنے طبیب کو مریض کے پاس بھیج دیا، شفا دینے والے کو دوا مانگنے والے کے پاس لائے ہیں، مقدر لکھنے والے کو مانگنے والے کے پاس لائے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لائے ہیں۔ اے عبد المطلب، میں اپنے عبادت خانے میں اللہ کی بندگی کر رہا تھا کہ اچانک سارا مکان ہلنے لگا، اگر میں باہر نہ آتا تو اس مکان کے ملبے کے نیچے دب جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بہت ہی بڑی شان والا ہے، عظمت والا ہے، مقام والا ہے، رحمت والا ہے، دیکھو اس کے چہرے سے نور کے فوارے پھوٹ رہے ہیں، یہ یہود اس کی دشمنی کریں گے، اسے اس طرح بے فکر ہو کر باہر مت لے جایا کریں، کہیں کوئی یہودی اسے تکلیف نہ پہنچا دے، اسے جلد اپنے گھر لے جائیے۔ محترم ناظرین، حضرت عبد المطلب نے راہب سے فرمایا آپ نے میری بہت رہنمائی کی، شکریہ، مگر اصل مسئلہ اب بھی وہی ہے، جس مقصد سے آئے تھے وہ ابھی باقی ہے۔ راہب مسکرایا اور بولا اے سردار مکہ، ان کے علاج کی چیز خود ان کے پاس موجود ہے، آپ کو معلوم نہیں؟ حضرت عبد المطلب نے حیران ہو کر پوچھا کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا سردار مکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ کا لعاب تھوک لے کر ان کی آنکھوں میں لگا دیجیے، انشاءاللہ اسی وقت آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا تو آنکھیں اسی وقت سے بالکل ٹھیک ہو گئی جیسے کبھی درد تھا ہی نہیں۔ حضرت عبد المطلب بہت حیران ہوئے، انہوں نے راہب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور چلنے لگے۔ تبھی راہب نے رک کر کہا حضور، شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے، آپ نے مجھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع عطا فرمایا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا راہب صاحب، سنا ہے آپ کا دم بہت مشہور ہے، جو شخص آپ کے پاس آتا ہے وہ شفا پا کر جاتا ہے، آخر آپ دم میں کون سے الفاظ پڑھتے ہیں جن میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے؟ راہب مسکرا کر بولا حضور، جب کوئی مریض میرے پاس آتا ہے تو میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہوں یا اللہ، تجھے اپنے آخری نبی کی عظمت کا واسطہ، ان کے پیار کا واسطہ، ان کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا عطا فرما۔ پھر میں اس مریض پر دم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔
محترم ناظرین، ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی بڑی سادگی سے گزاری۔ آپ کی خوراک بھی نہایت سادہ ہوتی تھی۔ اگر کسی شخص کے اخلاق اور کردار کو سمجھنا ہو تو اس کی خوراک، لباس اور گفتگو کو دیکھ لینا کافی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ضرور تھے، مگر سادگی کے ایسے علم بردار تھے کہ ان کے یہاں 2 وقت کھانا میسر ہونا عام بات نہیں تھی۔ آپ کے گھر میں اکثر گوشت اور روٹی دونوں ایک ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ ہاں، جب مہمان تشریف لاتے تھے تو ان کی خاطرداری کے لیے یہ ممکن ہوتا۔ مہمان نوازی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہت عظیم ہیں۔ آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور شفا بھی نصیب ہوتی ہے۔ جو شخص دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق معلوم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لگاتار 2 دن جو کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آل محمد نے کبھی مسلسل 3 راتیں گیہوں کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی۔ محترم ناظرین، یہ سن کر دل لرز اٹھتا ہے کہ جس ہستی کے صدقے ہمیں رزق نصیب ہو رہا ہے، جس نبی کے طفیل ہمیں ہر نعمت ملی ہے، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سادہ کھانے پر قناعت کی، کبھی پیٹ بھر کر نہ کھایا، کبھی تقاضا نہ کیا، کبھی شکوہ نہ کیا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور بھوکے رہ کر بھی دوسروں کا خیال کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں صبر بھی ملتا ہے، برداشت بھی اور عاجزی کا سمندر بھی۔ ہمیں وہ لمحات بھی یاد آتے ہیں جب کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی 3 دن مسلسل گھر میں کھانا پکا ہی نہیں، اور اگر کچھ آتا بھی تو صرف کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ عطا کیا جاتا تو وہ خود اپنے لیے بچانے کے بجائے امت پر لٹا دیتے، کبھی کسی فقیر کو خالی نہ لوٹاتے، کبھی کسی حاجت مند کو مایوس نہ کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے کچھ مانگا، آپ نے انکار نہیں فرمایا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہایت بلند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا، عزت دی، محبت دی، اور یہی وہ خصلت تھی جس نے سخت دلوں کو بھی موم کر دیا، جس نے دشمنوں کو بھی دیوانہ بنا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، کبھی آپ نے مجھے اف تک نہ کہا، کبھی کوئی شکوہ نہ کیا، کبھی یہ نہ فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکراتا تھا، نرم لہجہ، نرم مزاجی اور محبت بھرا انداز آپ کی ہر بات کو دل میں اتار دیتا تھا۔ محترم ناظرین، جب ہم کسی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنے خود غرض ہو چکے ہیں۔ ہم ذرا سی بات پر لڑ پڑتے ہیں، ذرا سا مال آنے پر فقر میں آ جاتے ہیں، اور جب نعمتیں کم ہو جائے تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی
ایک معمولی بستر پر گزار دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضورائے مبارک میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ چٹائی کے نشان آپ کے جسم مبارک پر نمایاں تھے۔ حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ریشمی بستروں پر ہیں اور آپ اس چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، عمر، کیا تم نہیں جانتے ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت؟ یہی وہ سبق ہے جسے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ہم دنیا کے مال پر نہ اترائیں، نہ کسی کو حقیر جانیں، نہ کسی سے بے رخی کریں، بلکہ عزیزی اختیار کریں، شکر کریں، قناعت کریں اور محبت بانٹیں۔ محترم ناظرین، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہ کر بھی مسکراتے تھے تو ہمیں بھی اپنی چھوٹی چھوٹی محرومیوں پر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ دوسروں کی فکر کی تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے جینا سیکھنا چاہیے۔ یہی سیرت ہے، یہی اصل مقام ہے، یہی اصل عشق ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری دنیا سے کیا تعلق؟ دنیا میں میری مثال اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنا راستہ لیتا ہے۔ اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی ہر پہلو سے سادگی کی تصویر تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ اپنے صحابہ کی تربیت بھی اسی انداز میں کی۔ دنیا کی بے وقائی کو خوب واضح کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کی تربیت کیسے فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے آتے ہوئے بازار سے گزرے۔ آپ نے ارد گرد بہت سے صحابہ کرام دیکھے۔ آپ ان کے ہمراہ تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں ایک مری ہوئی بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا جس کے کان چھوٹے تھے۔ آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا، ساتھیو، تم میں سے کون ہے جو اسے 1 درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، 1 درہم تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو اسے 1 پیسے میں بھی نہیں لیں گے، اور لیں گے بھی تو کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، کیا تم اسے مفت میں لینا چاہو گے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی عیب دار سمجھا جاتا کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں، اور اب تو یہ مرا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بے قدری اور حقیقت کو کتنے حسین انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردار بکری سے بھی کم اہمیت رکھتی ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی وقعت رکھتی تو وہ کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اب آئیے چلتے ہیں اس مبارک وظیفے کی طرف جس سے بیماری ختم ہو جاتی ہے اور زندگی بھر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ بہت ہی مبارک اور اثردار کلمات ہے۔ جو شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو لا علاج ہو یا علاج کروا کر تھک چکا ہو تو وہ یہ عمل ضرور کرے، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ کلمات یہ ہے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ عمل کا طریقہ، نماز عصر کے بعد اول اور آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اوپر دیے گئے کلمات 3 بار پڑھیں، اس کے بعد لا الہ الا اللہ کی 100 مرتبہ تسبیح پڑھیں، آخری بار پڑھتے ہوئے محمد الرسول اللہ بھی کہیں، آخر میں پھر سے وہی
مقدار میں درود شریف پڑھیں۔ اس عمل کے فوائد: ہر قسم کی بیماری سے شفا، جسمانی و روحانی تکلیفوں سے نجات، رزق میں برکت، قرض سے راحت، میاں بیوی میں محبت، اولاد میں فرما برداری، گھر میں سکون اور جنت جیسی فضا۔ ناظرین، اگر یہ عمل دل سے کریں گے تو انشاءاللہ شفا، برکت اور سکون نصیب ہوگا۔ آخر میں دعا: اے میرے پروردگار، جو کوئی ان مبارک کلمات کو پڑھے تو اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، اس کے جسم کو بیماری سے پاک فرما، اس کے رزق میں بے حساب برکت عطا فرما، اس کے دل کو سکون، گھر کو جنت کا سایہ اور اس کی اولاد کو اس کے لیے دنیا و آخرت کا صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا رحمان یا رحیم، تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اس نیکی کو اوروں تک ضرور پہنچائیے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام ضرور لکھیے۔ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک اور روحانی سفر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔